अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम माह रमज़ान के उन्वान से पहली माह मुबारक रमज़ान से सिलसिला जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 29 माह मुबारक रमज़ान तक ये जारी व सारी रहेगा। आज एक आलिम दीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अमेरिका शिकागो से हैं। सबसे पहले तो हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे तमाम अपने जो व्यूअर्स जो नाज़रीन जो इस वक्त उनको सुन रहे हैं और उनको देख रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद महबूब मेहदी अबी अल नजफी साहब क़िबला, जो इस वक्त माह मुबारक रमज़ान की अजमत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से भी जिक्र करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। और वहां पे कैसी इबादतें अंजाम दी जा रही हैं इस वक्त जहां पर आप शिकागो में हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर सी बात है कि सब वही हो रहा है जो पूरी दुनिया में है इस वक्त। जो हाल है लखनऊ में वही हाल हमारा शिकागो में है। जी जी जी, अल्लाह जो है बस कोविड-19 की वजह से जी जी बस दुआ करते हैं कि जारी है ये सब बिल्कुल खत्म हो जाए और एक फिर से नए सिरे से हम लोग एक अच्छी जिंदगी जो पहले जिस तरह जीते थे वैसे जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी तो मौलाना साहब करते हुए इंशाअल्लाह जी 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 इंशाअल्लाह। तो मौलाना साहब हम लोग ये सिलसिला शुरू करते हैं और अजमत माह रमज़ान के हवाले से हम चाहेंगे कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अजमत माह रमज़ान क्या है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाह में क्या मर्तबा है इस माह मुबारक रमज़ान का, इस हवाले से रिवायत की रोशनी में हमें बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। हुसैनी चैनल माशाल्लाह बहुत बड़ा काम ये अंजाम दे रहा है और तबलीग का काम, दीन के पैगाम को पहुँचाने का काम एक बहुत बड़ा कारनामा है और साथ ही साथ बड़ा मुश्किल भी है। इन मुश्किल हालात में आप हजरात माशाल्लाह दीन का पैगाम और कुरान और अहले बैत का पैगाम पहुंचा रहे हैं दुनिया तक। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े में आपको इसका अजर करामत फरमाए और आपको कामयाबियां करामत फरमाए और आपको इसी तरह मौका दे के ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम आप पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहें। माह मुबारक रमज़ान वो अजीम महीना है कि जिसका जिक्र कुरान मजीद ने बड़ी अज़मत के साथ किया, बल्कि वाहिद महीना है जिसका नाम के साथ तज़किरा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और साथ ही साथ इसमें जो इबादतें अंजाम दी जाती हैं उस इबादत का भी जिक्र बतौर ख़ास किया गया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और साथ ही साथ दूसरी इसकी ये है कि इस रमज़ान में एक रात ऐसी है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, उसका भी जिक्र किया गया है। तो इस एतबार से कुरान के हवाले से अगर देखें तो ये वो महीना है जिसको ये खुसूसियत हासिल है कि इसको हमजहद गोया जिक्र कर रहा है कुरान। और एक और खुसूसियत ये है कि इसमें जो वाजिब अमल है रोज़ा रखना उसकी इल्लत भी बयान कर रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। ये तो हुआ कुरान। उसके अलावा अगर आप ये देखें रिवायात में मुसलसल इसकी अजमत बयान की गई है और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताकीद की है कि हम इसके एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाएं। न सिर्फ जब रमज़ान आ जाए तब हम रमज़ान की फिक्र करें, बल्कि रमज़ान आने से पहले तैयारी करें। और इसीलिए वो एक खुतबा है बहुत ही मारूफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें आपने इरशाद फरमाया था कि अय्युहन्नास, बल्कि खिताब अय्युहन्नास से किया था, अय्युहन्नास क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिर्रहमति वल बरकति वल मग़फ़िरह। तो गोया के इस्तक़बाल आपको करना है इस महीने का, तैयारी करनी है इस महीने की। तैयारी क्या करनी है कि जब महीना दाखिल हो, रात शब पहली शब आ जाए, तो
اسی وقت سے ایک ایک گھنٹہ تمہاری قیمتی ہے. اچھا. تو بہت کچھ اس پہ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے بہت سی خصوصیات اس مہینے کے بیان کی ہیں، مگر آغاز میں اس کے وقت کے تعلق سے جو بات ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. آپ فرماتے ہیں هو شهر عند الله افضل الشهور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نظر میں بہترین مہینہ ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، پھر فرماتے ہیں وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اور اس کے دن بہترین دن ہیں اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس کے دن بہترین ہیں اور راتیں بہترین ہیں، جب یہ فرما چکے تھے کہ یہ مہینہ بہترین ہے. اس لیے کہ مہینہ ہوتا ہی کمبینیشن کا نام ہے دنوں اور راتوں کے، تو دن اور رات سے ہی مہینہ بنتا ہے. جب کہہ دیا مہینہ تو اس میں دن رات شامل ہو گئے، الگ سے دن رات کے ذکر کی کیا ضرورت تھی. نہ صرف یہ، اس کے بعد پھر فرمایا وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ سَاعَات، اس کی گھڑیاں، اس کی ہر ساعت بہترین ساعت ہے، اس کی ہر گھڑی بہترین گھڑی ہے. اب ساعت کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ دن اور رات ساعتوں ہی سے بنتے ہیں. تو اس لیے ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ مہینہ میرے پاس موجود ہے، میں اس سے اٹھاؤں گا فائدہ، کچھ قرآن پڑھ لوں گا، کچھ نیک کام کر لوں گا، پورا مہینہ ہے میرے پاس. فرماتے نہیں، ہر دن کی اہمیت ہے، ہر رات کی اہمیت. کوئی دن گزر نہ جائے، کوئی رات گزر نہ جائے اس کی رحمتوں سے استفادے بغیر. اور پھر رات اور دن ہی کا مسئلہ نہیں ہے، گھنٹے، ہر گھڑی اس کی قیمتی ہے. کوئی گھڑی ایسی نہ گزر جائے کہ تم اس میں رحمت و مغفرت الہی سے محروم رہو. ہر لمحہ اپنا اس طرح اپنا اسکیڈول ایسے سیٹ کرو زندگی کا، چاہے تم جاب کرتے ہو یا اسٹڈیز ہے تمہاری یا بزنس ہے تمہارا، کہ تمہارے ہر گھڑی ہر لمحہ تم اس سے استفادہ کر سکو. اس لیے کہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس حد تک رحمت کا مہینہ ہے کہ پھر اسی خطبے میں آپ فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں ہر نفس تمہارا خود تسبیح بن جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ اب گھڑی بھی نہیں رہی، اب نفس کی بات آ گئی، یعنی کہ ہر سانس تمہارا، اس کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ اس کو تسبیح قرار دے دیتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں اگر تم سو بھی جاؤ تو تمہارا سو جانا اس مہینے میں عبادت قرار پاتا ہے. تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور ہمیں ان لمحوں کو کس طرح گزارنا ہے. ہم پہلے ہی تیار ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے جی. اب ایام آ رہے ہیں، شبائے قدر ہیں اور شہادت کی مجالس ہیں، بس اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ رمضان ختم ہو گیا. تو کتنی جلدی وقت گزرتا ہے. تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے آنے کے بعد کیا حاصل کیا جی، اور ہم نے کیا وہ عمل انجام دیے جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے یعنی قرآن میں اور روایات میں اور پیغمبر اسلام کی سیرت اور اہل بیت کی سیرت میں. ہم کو کیا ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا اس رمضان کے لمحات سے، یہ بہت اہم ہے. جی 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 مولانا صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم نے کیا حاصل کیا، اور ابھی بھی وقت ہے کیونکہ ابھی بھی رمضان جو ہے تو وہ آدھا گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی باقی ہے. ماہ رمضان میں جو ابھی دن رہ گئے ہیں، جتنے بھی ایام ابھی باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں اور عبادت کر کے ہم اضافہ کر سکتے ہیں، ثواب شامل ہو سکتے ہیں. بے شک بالکل. تو دیکھیں اب یہی آپ نے بہت عمدہ بات کہی کہ ٹھیک ہے جتنے دن گزر گئے، اب جو رہ گئے ہیں جی، سوال یہ کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں. تو سب سے اہم ہے قرآن کی تلاوت کرنا بے شک، اور ذکر اہل بیت کرنا. قرآن و اہل بیت یہ دونوں، ان کا ذکر جس گھر رہتا ہے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں جی، اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا. تو جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں. اسی خطبے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قرأ فیہ آیۃ من کتاب اللہ، جو ایک آیت پڑھے گا قرآن مجید سے، ایک آیت، تو اللہ اس کو دوسرے مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ ایک دن میں مثلاً 100 آیت پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے 100 قرآن ختم کر لیے. اور یہ موقع آپ کو کب تک ہے؟ جب تک رمضان ہے. تو ایک کام یہ کریں. دوسرے ابھی جو ایام ازاں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مجلسیں اس انداز سے منعقد نہیں ہو پا رہی ہیں، پوری دنیا کا یہ حال ہے، لیکن آپ جہاں گھر بیٹھے آپ کو ماشاءاللہ سے
مجالس سننے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی شاید مصلحت پروردگار ہے. ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی ایک آسانی اور خیر کا ایک پہلو پوشیدہ ہوتا ہے. اس وقت جو حالات ہوئے ہیں اس میں شاید خیر کا پہلو یہ ہے کہ پہلے امام بارگاہوں میں سب لوگ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر مجلسیں کر رہے تھے اور عزاداری کر رہے تھے، جمع ہو کر نماز جماعت ادا کر رہے تھے. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ گھر گھر عزا خانہ بن گیا. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ مجلسیں گھر گھر پہنچ گئی ہیں، ہر گھر میں فرش عزا بچھا ہوا ہے. سب لوگ بیٹھے ہوئے مجالس بھی سن رہے ہیں، تقاریر بھی سن رہے ہیں، علماء کے پیغامات بھی سن رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو یہ تو ایک گویا خیر کا دوسرا ایک پہلو ہے جو ہم کو اس میں نظر آ رہا ہے. جی تو ایک تو یہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم پیغام یہ ہے سبھی کے لیے کہ اس موقع پر یعنی رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں ہر عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک عمل غریبوں کی مدد کرنا ہے. بالکل. خاص طور پر رمضان اس سال ایک ایسے مہینے میں ایک ایسے موقع پر آیا ہے جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے پہلے خوف صرف مرض کا تھا، اب خوف ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک خطرہ سامنے آ گیا ہے اقتصادی کیفیت کا لوگوں کی اور حالت. معاشی طور پر پریشان ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک موقع ہے کہ جس میں ہم جتنا ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کریں. اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو اپنی ضرورت بتائیں گے نہیں، بہت لوگ ہیں ایسے، بلکہ قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی عفت کی وجہ سے خودداری کی بنا پر لوگ ان کو غنی سمجھیں گے. جی تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جہاں جہاں کوئی ہو، کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں ضرورت مند ہوں مجھے کچھ دیجئے، ایسا کوئی آپ کے پاس آ کر خود آپ اس تک پہنچا دیجئے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چیریٹی کے نام پر پہنچائیں، آپ اس کو ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر آپ پہنچائیں. جی مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی. اسی کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مانگنے نہیں آئیں گے یا وہ جو ہے شرم کے مارے شرم محسوس کریں گے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب تلاش کریں اور اس کو دیکھیں کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو مانگنے بھی نہیں آ رہا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس تک پہنچے. یقیناً یہی بات ہے. اور اصل میں سخاوت اسی کا نام ہے. جی. اور کرم اسی کا نام ہے. یہ نہیں کہ کوئی مانگے تو دیا جائے، بغیر مانگے دو. بالکل. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور ہمسایوں کا خیال رکھتے ہوئے ضروری نہیں کہ صرف ہمارے ہم مذہب ہوں، صرف شیعہ حضرات کو دیکھو، صرف مسلمانوں کو دیکھو. نہیں، جو بھی ہے انسان اگر ہے، وطن ہے، بے شک انسان ہے، اس کی آپ مدد کریں. اس لیے کہ اس وقت ہم جن حالات میں ہیں تو ہم ایک کامن اینیمی کا مقابلہ کر رہے ہیں. جی. یہ وہ دشمن ہے کورونا وائرس کہ جو مذہب نہیں دیکھ رہا ہے. جی. اور یہ کوئی رنگ و نسل نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو بس دشمن ہے انسان کا. لہذا تمام انسانوں کے لیے بھی عموماً ایک یہ بہترین موقع ہے کہ متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں. اور خاص طور پر امیر المومنین کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی سیرت پر عمل کریں اور اپنے محلے والوں کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، اور اوور آل جو حضرات آپ کو نظر آئیں کسی بھی مذہب و ملت سے کیوں نہ ہو، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو آپ ان تک ان کی ضرورتیں پہنچائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. بہتر ہے. جناب اگلے سوال کو اور ہم شامل کرنا چاہیں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ آج کل جو مناسبتیں شہادت کے حوالے سے اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو طرز زندگی ہے اس کو بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی کچھ خاص چیزوں پر پہلو ڈالیں اور اس کے حساب سے جو اس پہ روشنی ڈالیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے لہٰذا ساری چیزوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جو خاص امام علی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے پوری زندگی کس طرح وہ غریب کی مدد کرتے تھے، یہ تو بعد میں راز کھلا کہ جب ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو ایسے بہت سارے واقعے ملتے ہیں کہ تب کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ کھانا لانے والا کہاں گیا جو ہمیں رات کے غذا دے جاتا تھا. اس طرح سے ہم چاہیں گے کہ آپ اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھائیں. جزاک اللہ. بالکل آپ نے صحیح حوالہ دیا. بلا شبہ امیر المومنین علیہ السلام اور خود پیغمبر اسلام اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہا اور ہمارے تمام اماموں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ
ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہے ہیں. بے شک. حضرت علی کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو امیر المؤمنین ہیں, مولائے کائنات ہیں, اور ان کا ظاہر ہے کہ ویژن جو ہے وہ ایک معصوم ویژن ہے. آپ نے اوور آل اس سلسلے میں جو پیغام دیا ہے انسانیت کو, وہ پیغام کچھ اس طرح ہے کہ نہ صرف ہمیں مدد کرنی ہے, اوور آل یہ ایک بیماری ہے, اس بیماری کا علاج معاشرے میں کیسے کیا جائے. مثلا آپ نے فرمایا کہ بھئی تم جو دیکھتے ہو کچھ لوگ غریب ہیں, تو یہ غریب نہیں ہے, اللہ تو عادل ہے, اللہ نے سب کے لیے رزق زمین پر رکھا ہے. اصل میں اگر تمہیں کوئی دنیا میں بھوکا نظر آئے, ما جاء فقیر الا بما متع غنی, کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھوکا نہیں رہتا الا یہ کہ کوئی دوسرا اس کا حق کھا لیتا ہے. تو یہ ایک فلسفہ بیان کیا مولانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل معاشرے کو ضرورت ہے بدل جانے کی. اگر معاشرہ عادل معاشرہ ہو, انصاف پسند معاشرہ ہو, تو پھر غربت جب سے ختم ہو سکتی ہے. یہ فلسفہ امیر المومنین نے پہلے تو دیا. اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جب تک معاشرہ نہیں سدھر رہا ہے تو ہم کیا کریں. ہم بھی معاشرے کے ایک فرد ہیں, ہم بھی ایک حصہ ہیں. ہر انسان اگر خود اپنی ذمہ داری پورا جو ہے کرتا رہے, اور اس طرح پھر دوسرے لوگ بھی کریں اور بھی لوگ کریں اور بھی لوگ, اس طرح معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داری دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور امیر المؤمنین کی سیرت ہماری نظر میں کیا ہے. تو امام نے ایک تو اوور آل معاشرے کی اس بیماری کا علاج بتایا. دوسرے بات کیا ہے کہ جب ہم صرف یہ کہ ہاں ٹھیک ہے مدد کریں, آپ لوگوں کی مدد کریں, یہ کافی نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہ ہو, اور اس جذبے کا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں جب تک ایک صفت سخاوت جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں آئے. اور ایک صفت ہے جو مضمون صفت ہے جس کو صفت بخل کہا جاتا ہے, وہ ہم سے ہٹ نہ جائے. تو اس کے لیے اتنے اقوال ہیں مولا کے, یعنی اوور آل اس بیماری کو جڑ سے مولا ختم کر دینا چاہتے ہیں, اور ایک ایسی کیفیت لانا چاہتے ہیں ہمارے اندر انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کہ ہم کس انداز سے صحیح معنی میں جو ہے معاشرے میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ کوئی غریب ہی نہ رہ جائے. جیسے کہ انشاءاللہ ایک دور آئے گا جبکہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا, اور یہ جب امام تشریف لائے گا, اس لیے کہ وہاں اس وقت تک معاشرہ تکامل کی منزلوں کو طے کر چکا ہوگا. تو امام نے مثلا, میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ امام نے کہا کہ شحیح غنی افقر من فقیر سخی. ایک غنی بخیل ہے اور بہت ہی مالدار ہے, وہ شخص اس فقیر سے جو سخی ہے, جس کے اندر یعنی سخاوت کی صفت پائی جاتی ہے, اس سخی فقیر سے یہ غنی بخیل زیادہ فقیر ہے, فقیر تر ہے. تو حقیقی فقیر کون ہے؟ دیکھیں کہاں, اگر مولا کے اقوال پر غور کیا جائے تو یہ صرف وقتی علاج نہیں پیش کر رہے ہیں مولا کہ بھئی ٹھیک ہے کورونا وائرس ہو گیا جاؤ کر دے. تو نہیں, تمہارے اندر تمہارے نفس میں وہ کیفیت پیدا ہو, کبھی کسی حالت میں کوئی تمہیں یاد کیوں دلائے, تم خود سخی. تو سخی اگر انسان ہے چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو. اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی میں کیسے کروں, میرے پاس تو کچھ بھی, جتنا بھی آپ کے پاس, جیسے کہ افطار کے سلسلے میں مولانا نے جب فرمایا کہ افطار کرانے کا ثواب ہے, تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں تو ہم افطار نہیں کرائیں گے تو ہم کو ثواب کیا ملے گا. کہا اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ, اللہ سے خوف کرو, ڈرو اللہ سے. یہ بات مت کہو تم چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو کسی کو افطار میں, ولو بشربت من الماء, وہ بھی نہیں تو پانی پلا دو. تو یعنی کوئی بہانہ نہیں ہے کسی کو کہ میں فقیر ہوں یا میرے پاس کچھ ہے نہیں میں کیسے دوں, جتنا ہے اتنا شیئر کرو دوسروں کے ساتھ. تو ایک بات یہ, اور ایک بات اور بھی فرمائی, بخل سے بچو, بچوں کو بچپن ہی سے سخاوت کی عادت ڈالو. یہ مولا کی سیرت ہے کہ وہ ہم کو بتا رہے ہیں, اور ان کے ارشادات ہیں, ان کے احکام میں ہمارے لیے. فرماتے ہیں کہ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرم. جی کتنی پیاری ہے بات. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس بخیل کے تعلق سے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اہل بیت استغفر اللہ اس اعتبار سے
غریب نہیں تھے. تو پوری کائنات کے مالک و مختار اللہ نے ان کو بنایا ہے, جن کو اللہ نے کائنات کا مولا بنایا ہو, ذرہ ذرہ ان کے اختیار میں ہے, وہ تو نہیں اس اعتبار سے ہم ان کو غریب یا استغفر اللہ نادار مانتے ہیں, لیکن ہاں دنیاوی اعتبار سے چونکہ وہ امیر المؤمنین ہیں, امام وقت تھے, تو انہوں نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا کہ معاشرے کا غریب ترین جو شخص ہو اس کو بھی یہ اطمینان ہو جائے کہ بھئی اگر میری یہ کیفیت تو کیا ہوا, میرے مولا بھی تو جو کی روٹیاں مثلا کھا رہے ہیں. تو امام نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا. ساتھ ہی ساتھ جو ضرورت کے دیکھیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ جو آیت ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کا جو کھانا تھا جی وہ اٹھا کے دے دیا. ہاں بھئی اگر آپ کے پاس 10 روٹیاں ہیں اور آپ کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے اور 8 آپ نے کسی کو دے دی, تو کوئی خاص بات نہیں ہے. جی 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 آپ کو 2 ہی روٹیوں کی ضرورت ہے اور 2 ہی اٹھا کے آپ دے دیں, یہ بہت کمال کی بات ہے. یہ ہے مسئلہ. اور پھر ایک دن نہیں, چلے ایک دن دے دیا اور بھوکے رہ گئے, دوسرے دن بھی پھر کیا, تیسرے دن بھی یہی کیا, 3 دن بھوکے رہے. اچھا یہ بھی حیرت کی بات, یعنی ہمارے نہیں حیرت کی بات ہے, لیکن جو لوگ سنیں گے یقیناً حیرت زدہ ہوں گے کہ ایک گھرانے میں 5 افراد ہیں, 1 روٹی دے دیتے, باقی 4 روٹی 5 لوگ کھا لیتے. نہیں, امیر المومنین نے اپنی روٹی دی, جناب معصومہ نے دے دی, امام حسن نے دے دی, امام حسین نے دے دی, اور شاید اسی لیے یہ واحد وہ پنجتن ہے کہ جن میں ایک غیر معصوم کو شامل کر دیا گیا ہے, تاکہ ہمارے لیے یہ درس ہو کہ غیر معصوم تنیزی اور غلامی کی اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ جو بھی ان کے آقا کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں جی, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے اس نزول سورہ دہر میں جناب فضہ کو بھی شامل کر لیا. جی کیوں کیا؟ اس اطاعت کی بنا پر. جی تو اگر آج کوئی یہ کہ ہم کہاں امیر المؤمنین کی سیرت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں, اور کہاں جناب معصومہ, اور کہاں ہم, اور کہاں حسن, کہاں حسین, ہم کیسے کر سکتے ہیں, یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب فضہ نے کس انداز سے ان کی اطاعت کی, اسی انداز سے آج ہم اپنے معاشرے میں اپنی ضرورت دیکھیں, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ دوسرے ایک آیت ہے جو امیر المؤمنین ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے نفس پر یعنی ایثار کرتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے اپنے نفس کو, اور ایثار یؤثرون علی انفسہم, اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو چیزیں ان کی ولو کان بہم خصاصہ, ان کو خود کی ضرورت ہوتی ہے مگر اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں. یہ ہے سخاوت, یہ ہے سیرت اہل بیت, یہ ہے سیرت امیر المؤمنین. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی جناب, بہت اچھی بات آپ نے کی. خاص کر اگر ہم دیکھیں ماہ مبارک رمضان عبادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے, یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ہم سب پر فریضہ ہے کہ عبادت کو انجام دیں, ساتھ ہی ساتھ غریبوں کی ہمدردی اور ان کی مدد ضرور کریں, اور انشاءاللہ ہم سب کے روزے جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچیں گے. بس مولانا صاحب, آخری سلام آپ سے یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے سلسلے سے یہاں پر ذکر ہوا, تو ہم چاہیں گے کہ ان کی شہادت کے حوالے سے بھی آپ جو ہے تھوڑا سا جو واقعات ہیں اس پر روشنی ڈالیں, کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے, تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ بس ان کی شہادت کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو ضرور بتائیں جو اس وقت اس پروگرام میں سن رہے ہیں. جزاک اللہ. یقیناً یہ ایام مولا کی شہادت کے ایام ہیں, اور جب ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں تو مولا نے اصل میں ہمیں درس دیا کہ کیسے حقوق اللہ ادا کیے جائیں اور کیسے حقوق العباد ادا کیے جائیں. یہ دونوں مل کر ہوتے ہیں تب عبادت مکمل ہوتی ہے. امیر المؤمنین کہ جو خود کل ایمان ہیں, ان سے بہتر سیرت اور کون پیش کر سکتا ہے, اور ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے یقیناً بہترین مشعل راہ ہے. امیر المؤمنین کی زندگی گزری ہے غریبوں کی حمایت میں, اور شہادت کا ذکر بھی میں اسی حوالے سے کر دوں جی, اس لیے کہ مولا کی زندگی ہو یا آپ کے آخری ایام ہوں یا شہادت کا موقع ہو, ہر موقع پر ہم کو یہی تذکرہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین نے کس انداز سے انسانیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت امیر المؤمنین کو ضرب لگی ہے
19 رمضان کی فجر ہے اور میرے مولا کو لے کر آئے ہیں گھر میں اور طبیب کو بلایا گیا ہے اور طبیب نے آ کر یہ کہا ہے کہ یہ وہ زہر ہے کہ جس زہر کا اثر اتنا شدید ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی کوفے کے اس پانی بہتے ہوئے پانی میں فرات میں ڈال دیا جائے تو سارے کوفے والے مر جائیں، اتنا شدید۔ تو اب جب یہ بات سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک گھر والے بھی اور اصحاب بھی انتہائی ان کو تکلیف ہوئی کہ اب مولا کے لیے اتنی شدید کیفیت ہے۔ تو کہا بہت تکلیف میں ہے مولا، بہت اذیت میں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس اذیت سے کو کم کرنے کا کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو کہا بس ایک صورت ہے کہ امام کی خدمت میں دودھ پیش کیا جائے، دودھ کا شربت پیش کیا جائے، اس سے تکلیف کم ہوگی اس زہر کی۔ یہ خبر کسی طرح کوفے کے بچوں کو مل گئی، ان تک پہنچی۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے، میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ کوفے کے سارے بچے، یتیم بچے، وہ سب جمع ہو گئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کوزہ تھا، اور کوزہ کیسی دودھ کے کوزے ہاتھ میں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو بچوں کا؟ ہم کو پتا چلا ہے کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، دودھ لے کر ہم آئے مولا کے لیے۔ تو میں کہوں گا کوفے کے بچوں سے کہ نہیں، مولا کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے بچوں، تم کربلا سے بہت دور نہیں ہو۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کربلا میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ کاش یہ بچے اس وقت جمع ہو جاتے اور علی اصغر کے لیے دودھ پہنچ جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کی فضائل بھی ایسے ہی ہیں اور شہادت کی جو مرحلے اور منزلیں بھی ایسے ہی ہیں کہ مولا کو یا امام کی شہادت کے بعد جب واپس آنے لگے امام کو دفن کر کے نجف میں، امام حسن اور امام حسین، تو ایک جگہ سے کسی خرابے سے رونے کی آواز آئی۔ تو امام حسن پوچھے اور دیکھا ظاہر ہے علی کا بیٹا اور خود امام وقت، خود کرم اور جود و کرم کا اعلیٰ منزلوں پر فائز امام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اس بوڑھے سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کراہنے کی، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے جس کی ضرورت ہے مجھے نہیں معلوم کہ ایک شخص روز آیا کرتا تھا، وہ 3 دن سے میرے پاس نہیں آیا ہے، میری ساری تکلیف اس بات کی ہے۔ تو امام نے پوچھا وہ کون تھا جو تمہارے پاس آتا تھا؟ اس کا نام تم کو معلوم ہے؟ کا نام نہیں معلوم ہے۔ اب سوچیں کیا عظمت ہے میرے آقا اور مولا کی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں پوچھتا تھا کہ تیرا نام کیا ہے تو بس یہ کہتا تھا مسکین جالسا مسکین، اس مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھ گئے، میرا نام پوچھے کیا کرو گے؟ تو کہا کوئی علامت ہے اس کی؟ کہاں ایک علامت ہے، جتنی دیر بیٹھا رہتا تھا ذکر خدا کرتا تھا، اور جب ذکر خدا کرتا تھا تو ہر ذرے سے، ہر پتے سے آواز ذکر الہی آتی تھی۔ مجھے بس وہ یاد آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ میرا دوست کہاں چلا گیا، وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو امام نے کہا تو اور کوئی علامت ہو تو بتا۔ تو کہا اور تو کوئی علامت نہیں مگر تمہاری آواز سے اس کی آواز بہت مشابہ نظر آتی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کون۔ تو امام نے کہا اب اس کا انتظار نہ کرنا، وہ میرے مولا اور تمہارے مولا اور کائنات کے آقا علی تھے جو تمہارے پاس آیا کرتے تھے، راتوں کو جایا کرتے تھے، راتوں کو جا کر اس کو غذا پہنچاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ بس یہ سننے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہا مولا آپ امام حسن ہیں، میرے آقا ہیں؟ کہ ہاں۔ اب پھر آپ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، ذرا مجھ کو بتائیے میرے مولا کو آپ کہاں دفن کر کے آئے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن امام حسین اس شخص کو لے کر آئے قبر اطہر پر، اور اس قبر کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور بے چین ہو کر وہیں پر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اللہ بس میں اتنا ہی کہوں گا آخر میں کہ جب وہ ایک ضعیف، ایک نادار، اتنا کرم دیکھنے کے بعد ایسا محبت کرنے والا بنا کہ وہ شہادت کا کہ یہ خبر سن نہیں سکا اور جان دے دی، تو خدا جانے جناب زینب نے کس انداز سے اپنے بابا کو رخصت کیا ہوگا، ام کلثوم نے کس انداز سے رخصت کیا ہوگا، جنازہ کیسے نکلا ہوگا۔ لیکن پھر بھی کہوں گا مولا جنازہ اٹھا تو صحیح، ہائے کربلا، ہائے حسین، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ 3 دن تک
जनाजा करबला में पड़ा हुआ है और जो जनाजा उठाने वाला है उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। उसे अलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जी हाँ मोमिनीन, तो अभी आप अमेरिका शिकागो से समाअत फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद महबूब मेहदी आब्दी अल रफ़ी साहब क़िबला, जिन्होंने यहाँ पर अज़मत माह रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू की, साथ में मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से भी अपना बयान पेश किया। उम्मीद करती कि हमारे नाजरीन इस वक्त उनको सुन रहे हैं। और अब अपने मेज़बान सईद रिज़वान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त। कल आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।